सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। नाजरीन, हम बात करेंगे लियारी में गिरने वाली इमारत की जो कोलैप्स हुई और 27 अफराद इसकी नज़र हो गए। कराची जो कि सिंध का दारुल हुकूमत है, उसमें वाक़ होने के बावजूद रेस्क्यू इदारों को मलबे तले दबी लाशें निकालने में 2 दिन लग गए। लियारी नबील गबोल का सियासी हल्का है जो कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने इस होलनाक वाक़े का मलबा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी SBCA पर डालते हुए इदारे को बदउन्वान करार दिया और ज़िम्मेदारों से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर डाला। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने एक्शन लेते हुए DG SBCA को मुअत्तल कर दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी और वज़ीर दाखिला ज़िया उल निजार के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लियारी बिल्डिंग सानहे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ़राइज़ में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने आज ये कहा है कि ये जो इंतहाई मखदूश इमारतें हैं वो गिराने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से 24 घंटे दिए गए हैं कमिश्नर कराची को, जिनसे तफसीलात तलब की जाएंगी और उसके बाद 2 दिन में रिपोर्ट पेश, उसके बाद ये बेरहम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर SBCA जो कि बदउन्वान इदारा कहा जा रहा है, उसका मुनज़्ज़म एहतसाब गवर्नमेंट की जानिब से क्यों नहीं किया गया? हर बार चंद अफराद को बली का बकरा बनाकर इस बदउन्वानी पर मट्टी डाल दी जाती है। कब तक हम इसकी जड़ों तक नहीं पहुँचेंगे? क्या इस बार भी हम देख रहे हैं कि कुछ रवायती एक्शंस लिए जाएंगे और उसके बाद फिर मामला वैसे ही रहेंगे, या ये इक़दामात काफ़ी हैं? बहुत सारे सवालात हमारे सामने मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। फ़हीमुज़्ज़मान साहब एक्स एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। फ़हीम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये अभी जो मैं बात कर रही थी, जैसे हम शर्जील साहब की बात हमने सुनी, फिर DG SBCA को मुअत्तल करने का फ़ैसला, अब तमाम जितनी भी मखदूश इमारतें हैं इनको गिराने का फ़ैसला, आपको ये लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी? इस पर क्या चैलेंजेस होंगे और ये काफ़ी हैं इक़दामात? देखिए, जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये मलबा दूसरों पे गिराने वाली बात है। सिंध में कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची में पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, इसका DG SBCA या DG कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमेशा इंजीनियर या आर्किटेक्ट हुआ करता था। आपने कानून साजी की और आपने वो जो रिक्वायरमेंट थी, बुनियादी ज़रूरत थी, उसको आपने हटा दिया। आप DG SBCA, मौजूदा DG SBCA को, क्योंकि शहर में शोर बहुत मच गया, आपने उसको मुअत्तल भी कर दिया, आपने उसको बली भी चढ़ा दी। मगर मसला ये है कि आप खुद कमाऊ पूत DG SBCA लगाते हैं। SBCA का जो सिस्टम है, उसकी जो कमाई है वो DG पे जाके रुक नहीं जाती। मसला ये है कि क़वानीन सारे के सारे मौजूद हैं। सईद गनी साहब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं, बहुत पुराने, उनका ताल्लुक KMC से, बिल्डिंग कंट्रोल से रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है कि उनकी नाक के नीचे पिछले 20 साल से बिल्डिंगें बन रही हैं, इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं और उनको जो है फिर मखदूश कह के गिरा दिया। भाई, आपने जो 2 तरह की बिल्डिंग्स मखदूश होती हैं। एक वो जो कि कदीमी बिल्डिंग्स हैं, उनकी बुनियादें, उनकी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ठीक हैं, छतों पे प्रॉब्लम आई है, उनकी दीवारों में प्रॉब्लम आई है, वो मेंटेनेबल है, उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। अपना विरसा, अपनी हेरिटेज जो है, उसको बुलडोजर से गिराया नहीं जाता। दूसरी बिल्डिंग्स वो हैं, जैसे लियारी में आप किसी भी चले जाएं, आप कराची की किसी भी मेजर कच्ची आबादी में चले जाएं, चाहे क़य्यूमाबाद हो, चाहे कुरंगी हो, चाहे PNT कॉलोनी हो, चाहे हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, यहाँ पे ग्राउंड +1 80 गज के मकान प्लॉट्स के ऊपर मकान हुआ करते थे। इनकी नज़रों के, इनकी नाक के नीचे वो ग्राउंड +1 से ग्राउंड +2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई। आज कोई बिल्डिंग इन कच्ची आबादियों में या जो लो इनकम जो एरियाज हैं, वहाँ पर 6-8 मंजिल से कम की नहीं है। आखिर ये क्यों हुआ है
اور یہ کیسے ہونے دیا گیا؟ یہ سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. احتشام صاحب، یہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا کوئی ادارہ نہیں ہے جو دیکھتا کہ یہ مخدوش عمارتیں ہیں، اور پھر جس طرح سے یہ عمارتیں جب بن رہی ہوتی ہیں اس وقت ان کی کنسٹرکشن روکنے کے لیے کوئی نہیں آتا؟ سندھ حکومت کا کس حد تک کردار ہے؟ کون کون اس سارے معاملات میں ملوث ہے؟ دیکھیں آمنہ، ہمارے جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے پھر اس محکمے کے بارے میں یا اس ادارے کے بارے میں یا اس سوسائٹی کے بارے میں ہم جاننا شروع کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. ابھی دیکھیں لیٹسٹ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب 586 جو ہے نا وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کو مخدوش قرار دیا گیا. اس سے پہلے آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنی عمارتیں پرانی ہیں، کتنی مخدوش ہیں، کتنی گرنے والی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی حیرت والی بات ہے، حکومتوں کو تو چلیں ہم جو ہمیشہ مورد دام ٹھلاتے بھی ہیں اور وہ ذمہ دار بھی ہیں. اب ہماری عدالتیں جو ہے نا، دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے نیشنل ٹاور، اب مجھے آیا کہ جس طریقے سے اس کو گرایا گیا، سپریم کورٹ نے اس کا حکم دیا، اس کو گرا دیا گیا. کاش سپریم کورٹ یہ بھی کہتی کہ کراچی کی پرانی عمارتیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں، کون سی گرنے والی ہیں جہاں پہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا. وہ بھی ایک سیاسی کہا جاتا ہے ایک مسئلہ ہے. اب اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آمنہ. دیکھیں نا، اب ایک مدت سے ہو رہا ہے سندھ بلڈنگ گورنمنٹ اتھارٹی آئے دن اب تو کہا جاتا ہے 70% پلس عمارتیں جو ہے نا وہ پیسہ دے کے بنائی جاتی ہیں، اور نہیں دیکھا جاتا ان کو کہ بھئی اس کی وائبلٹی ٹیکنیکلی ادروائز کتنی ہے کتنی نہیں، لیکن اجازت دے دی جاتی ہے. چلیں اچھا اب یہ کر دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا، ہم نے بندوں کو معطل بھی کر دیا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی آمنہ یہ ہوتا نظر نہیں آتا. اب یہ ہے کہ حکومت نئے سرے سے کیسے اس کو بنائے گی. دیکھیں حکومت کے پاس اور یہ اکوموڈیشن کا جو لوگوں کو دینا ہے اس کے لیے وہ کیسے اکوموڈیٹ کرے گی؟ اس کے لیے دیکھیں اس کے لیے بہترین طریقہ وہی ہوتا ہے جو ساری دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے لوگ کچھ اپنے پیسے دیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے لائیں، کوئی پبلک سیکٹر سے لوگ آئیں، پھر حکومت اپنا کوئی رول پلے کرے، تو اس صورت میں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے یہ کراچی تک کا مسئلہ نہیں ہے. آپ پنڈی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں یہ 70-80% عمارتیں جو پرانی ہیں ان کا سب کا یہی حال ہے. یہ تو اللہ نے بچایا ہوا. اب پتہ چل رہا ہے کہ جی اس عمارت میں کیا مسائل تھے، کیا ہونا چاہیے تھا. اب بات تو یہ ہے کہ آپ نے مورد الزام تو ٹھہرایا، اب لوگوں کو سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے بتائیں کس نے اس ملک میں سزائیں دینی ہیں آمنہ؟ ابھی جب سے یہ سندھ بلڈنگ گورنمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے، اب اس پہ کسی نے آج تک ذمہ داری چیک اینڈ بیلنس. آپ کے شہر میں ہم نے دیکھا بڑے ہم نے دیکھا برج بنے، تیسرے سال میں برج جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ بارش آئی، سب کچھ ختم ہو گیا. کسی نے نہیں پوچھا، کوئی ذمہ داری نہیں، کسی کو سزا نہیں دی گئی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اب اس بلڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف یہ ہے کہ مخدوش عمارتیں گرانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور سندھ گورنمنٹ اتھارٹی جو لوگ بیٹھے ہیں اب اتنے الزامات آتے ہیں، کوئی عدالت میں چلا جائے، کوئی اور حکومت اس حوالے سے اپنے. لیکن کہا جا رہا ہے 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ سارا کچھ کنائنمنٹس کے ذریعے ہوتا ہے. جس کو اوپر بندہ بٹھانا ہوتا ہے بٹھا دیتے ہیں، جس کو فائدہ دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں. اور صحیح کہہ رہے ہیں فہیم صاحب سے، نیچے سے لے کے اوپر تک جب آپ پیسہ تقسیم کریں گے، کرپٹ پریکٹسز ہوں گی تو حالات کیا ہوں گے. فہیم صاحب اس بار میں فہیم صاحب کی جانب چلتی ہوں. فہیم صاحب اس بار جو انتہائی مخدوش عمارتیں گرانے کا فیصلہ سندھ گورنمنٹ اب کر رہی ہے، ایک تو اس کی راہ میں رکاوٹیں آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں، یہ کامیابی سے کر پائیں گے؟ دوسرا، کراچی سٹی کے حوالے سے جو ایک پلاننگ کا فقدان ہے، یہاں پر جو ہم نے عمارتیں دیکھی ہیں وہ تو ویسے بھی ولنریبل ہے. ایک ہائی انٹینسٹی کا خدا نہ خواستہ کوئی ارتھ کوئک آتا ہے، ہٹ کرتا ہے، تو ان کے پاس تو ریسورسز بھی نہیں ہے کہ اس جو کلیمٹی آئے گی اس سے بچا جا سکے، اس سے نمٹا جا سکے. دیکھیے آمنہ، بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہو کیوں رہا ہے. دیکھیے مخدوش عمارتیں مجھے شدت سے اس بات کا خطرہ ہے کہ اس شہر کے تجزیہ کار، اس شہر کے اینکرز، اس شہر کے بلڈرز، اس شہر کے بنیادی مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. سرکار ہو یہ ہو، یہاں پر ایک چیز ڈرائیو کرتی ہے تمام جو بھی یہاں پر ہوتا ہے، وہ ہے کس طرح سے منافع، کس طرح سے پیسہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں جو ہماری پرانی ہیریٹیج بلڈنگز ہیں ان کو مخدوش قرار دے کے نہیں گرایا جانا چاہیے. اگر ان مخدوش عمارتوں کو، ان بلڈنگز کو، ہیریٹیج کو آپ اگر کریں گے تو اس شہر کے ساتھ بہت زیادتی کریں گے. ان بلڈنگز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. ان کی بلڈنگز، ان کے اسٹرکچر بالکل ٹھیک ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ وقت جو ہے دیمک کی طرح بلڈنگوں کو کھاتا ہے، ان کو مینٹیننس کی جانی چاہیے. دوسری چیز، مخدوش عمارتیں وہ عمارتیں مخدوش ہیں کہ جو پہلے ایک منزلہ تھی، ایک گراؤنڈ +1، اس کے اوپر ایک چھت ڈال لی، دوسری ڈال لی. اچھا، سب سے بڑا سوال یہ ہے
آپ کسی بھی اس شہر کے جو دانشور ہیں ان سے یہ بات کریں گے بھائی ایسا ہو کیا ہو رہا ہے. 1990s تک یہ 6 منزلہ 8 منزلہ بلڈنگیں نہیں بنی تھیں گراؤنڈ پلس 1 کے مکانوں پہ. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ 1998 میں کراچی کی آبادی کوئی 1 کروڑ تھی. 1998 کے اندر کراچی میں کم سے کم 22 سے 24 ہزار بسیں تھیں. لوگ سرجان میں، نیو کراچی میں، نارتھ کراچی میں، معمار میں، ملیر میں رہ کر کام کر سکتے تھے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل تھی. آج کی تاریخ میں جب 2.5-3 کروڑ پہ آبادی پہنچ گئی ہے، کراچی میں پبلک بسز جو ہیں وہ 4-6 ہزار رہ گئی. تو آپ اگر آئسولیشن میں کسی چیز کو دیکھیں گے تو آپ اس کے آپ جو نتائج نکالیں گے وہ غلط نکالیں گے. کراچی کے اندر یہ جو لوگوں کو دیکھیں، لوگ مجبور ہیں. آپ نے 585 بلڈنگز گرا دی. 585 بلڈنگیں اگر فرض کیجئے اوسطاً 6 منزلہ تھی اور اس کا مطلب ہے 24 فلیٹ تھے ایک بلڈنگ میں. 600 سے 2400 کریں، اس کا مطلب ہے کم از کم 1500 فلیٹس جو ہیں یا اس سے بھی زائد، اور ہر ایک گھر میں 10 آدمی. 15-20 ہزار لوگوں کو آپ یک جنبش قلم آپ بے گھر کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، میں نہ تو شرجیل میمن صاحب کو مانتا ہوں، نہ میں سعید غنی صاحب کو مانتا ہوں. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں. اس بات کی ضرورت ہے، کراچی میں پاکستان انجینئرنگ کونسل موجود ہے، پاکستان میں کراچی میں آرکیٹیکٹس. اچھا فہیم صاحب، معذرت کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک عرصے تک آپ نے کراچی میں کام کیا، ماشاءاللہ بڑی زبردست سجیشن بھی آپ کی رہی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ نیکسس ہے پولیٹیکل لوگوں کا اور گورنمنٹ ملازمین کا، جس کی وجہ سے کوئی نیکسس کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا. نتیجہ تن انلیگل عمارتیں بھی بنتی چلی جا رہی ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں. جی نہیں، دیکھیے وہ نیکسس اپنی جگہ پہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہاں سندھ میں پنجاب میں نہیں ہوں، کے پی کے میں نہیں ہوں، بلوچستان میں وہاں کا نہیں کہہ سکتا. سندھ کا کہہ سکتا ہوں کمپلیٹ گورننس کا فیلئر ہے. وہ گورننس کا کمپلیٹ فیلئر اس لیے نہیں ہے کہ نکمے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز مل کر حکومت کو گورننس کو فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کرپشن بھی ہے، جس میں انکمپٹنس بھی ہے، جس میں اقربا پروری بھی ہے، یہ تمام چیزیں. مگر میں پھر عرض کروں گا کہ یہ ڈیمانڈ کہ جی 2 دن کے اندر ہم ان بلڈنگوں کو گرا دیں گے، آپ کو فوری طور پہ دیکھیے بلڈنگ کنٹرول، کے ڈی اے، پی کیٹ پی، آئی اے پی، سب کے پاس انجینئرنگ وہ ہے. ان بلڈنگز کی انٹیگریٹی چیک ہونی چاہیے. ان بلڈنگز کو کس طرح سے ریسٹور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یہ ایک ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز یہی ہوگا کہ آپ بلڈنگیں لوگوں کو خالی کرا دو گے. کچھ جیسے آج سے کچھ سال پہلے سرکولر ریلوے کے لیے، سرکولر ریلوے کے ٹریک کے ساتھ ساتھ جو کچی آبادی ان کو توڑ دیا گیا. ان کے بعد کیا ہوا؟ آج سرکولر ریلوے چلی نہیں چلی. تو آپ جب تک کہ ان چیزوں کو نہیں ایڈریس کریں گے جو جن کی وجہ سے لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیجئے، سستی پلاٹس دیجئے. 3557 اسکوائر کلومیٹر کے شہر کراچی، یہ لاہور کے مقابل. جی اس پر کام کیا جانا ضروری ہے. بالکل، تھینک یو سو مچ. آپ کی بڑی اہم حوالے سے آئی. فہیم الزبان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑے اہم اپنا تجزیہ. احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیگر اہم سٹوریز ان پر ہم ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کی ایک اور اہم کنڈیشن کو اب پورا کیا ہے، جس کے تحت گریڈ 17 اور اس سے ابو جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے ایسٹس پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. صدر آصف علی زرداری کی منظوری سے سول سرونٹس ترمیمی ایکٹ 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نئے قانون کے تحت افسران کو اپنے اور اپنی فیملیز کے ملکی اور غیر ملکی ایسٹس ایف بی آر کے ذریعے پبلک کرنے ہوں گے. تمام اثاثہ جات کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیجیٹلی جمع کرانا لازم ہوگا، جبکہ افسران کی ذاتی معلومات کی رازداری برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے.
اب دیکھنا یہ کہ اس میں شفافیت کس حد تک انشور کی جائے گی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا عابد سلیری صاحب بھی احتشام صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اکانومی ایکسپرٹ بھی ہیں اور مختلف معاملات پہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ عابد صاحب. عابد صاحب, جولائی 25 کی ڈیٹ دی گئی ہے, ڈیڈ لائن دی گئی ہے. اپنے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ اپنے ایسٹس اپنی فیملی سمیت جو FBR کو جمع کروائیں گے اور پھر وہ اس کو پبلک کریں گے. اب اس میں شفافیت کو انشور کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اور آپ کی انٹیسپیشن ہے کہ حکومت یہ امتحان پاس کر لے گی؟ یہ کوئی نئی شرط نہیں ہے, بلکہ یہ IMF کے پچھلے پروگرامز میں جو PTI دور حکومت میں IMF کا پروگرام لیا گیا تھا, اس میں بھی یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جو سرکاری افسران ہوں گے وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے تمام اثاثہ جات جو ہیں وہ سالانہ ڈکلیئر کریں گے, اور اسی طریقے سے جیسے کہ ممبر پارلیمنٹ جو ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبران اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. مختلف وجوہات کی بنا پہ اس پہ عمل نہیں ہو پایا, لیکن اس دفعہ کے پروگرام میں یہ ایک میجر کنڈیشن کے طور پہ سامنے آیا, اور حکومت نے اسی لیے اس کو فنانس بل میں پاس بھی کروایا ہے. اور اب تمام جو سرکاری ملازمین جو کہ گریڈ 17 سے اوپر کے ہوں گے ان کو اپنے اثاثہ جات جو ہیں وہ ڈکلیئر کرنا ہوں گے. اس سے شفافیت جو ہے وہ سسٹم میں آئے گی. ظاہر ہے کہ آپ کے جب ہر سال اثاثے جو ہیں افسران کے, ان کے اسپاؤزز کے, ان کے بچوں کے, جب وہ ڈکلیئر کرنا لازمی ہوں گے تو اس میں کوئی بھی ابرپٹ چینج جب آئے گی تو نوٹس میں آئے گی متعلقہ حکام کے, اور یقیناً اس سے ٹرانسپیرنسی. عابد صاحب, اس میں ہیر پھیر تو نہیں کی جا سکتی, یہ کنڈیشن تو ہے. دیکھیں, لیٹس سے کہ میں اپنے اثاثے جو ہیں آج میں غلط دکھا دیتا ہوں, اگلے سال اگر ان میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک دم سے اس میں جمپ آئے گا. یہ ڈیٹا ٹرائنگولیشن کی مدد سے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ انکم ٹیکس ریٹرن تو ہر سال جمع کرانی ہوتی ہے ہر گزٹڈ آفیسر نے. وہ تمام اثاثے جو کہ اس انکم ٹیکس ریٹرن میں دیے گئے ہیں, وہ تمام اثاثے جو کہ پبلکلی ڈکلیئر کیے گئے ہیں, جن کو کوئی بھی ایکسیس ٹو انفارمیشن کے تحت درخواست جمع کروا کے دیکھ سکتا ہے. اگر یہ تمام ڈاٹا جو ہے وہ شروع میں اگر غلط بھی ہوگا تو جو آپ کے ٹوٹل اثاثہ جات ہیں CNIC پہ ہوں گے یا میرے نام پہ یا میرے بیوی بچوں کے نام پہ ان کے CNICs پہ, تو اس کو اگر امپلیمنٹ بہتر انداز میں کیا جائے تو کافی حد تک شفافیت جو ہے وہ سکتی ہے, اور جو جو ایکسپلینڈ فار ایسٹس ہیں ان کی نشاندہی کرنا کافی آسان ہو جائے گا اس سے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ عابد صاحب, آپ نے اس پہ اپنا کامنٹ دیا ہے. احتشام صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے عابد امپلیمنٹیشن یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوگا, کس حد تک آپ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں, اور اس میں شفافیت انشور کرنا یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں, ہم نے ایک مدت سے سول سوسائٹی بھی, میں بھی, آپ بھی, ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ جی گورننس سٹرکچر پاکستان کا تباہ, اس کی وجہ بنیادی یہی بتائی جا رہی ہے کہ لیک آف انسٹیٹیوشنل جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی وہ نہیں رہی تھی. ابھی اس میں کیچ یہ ہے کہ عابد صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ جی ڈکلیئر کیا جائے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا, رائٹ آف انفارمیشن 2017 کے ایکٹ کے تحت. آپ بھی میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی فلاں گریڈ 17 سے لے کے 20 کا بندہ, 22 کا بندہ, اس کے پاس کتنے پیسے ہیں, اثاثے کتنے ہیں, لیکن یہ بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ FBR کے پاس یہ جائیں گی چیزیں, اور FBR ان کو ڈکلیئر کرنے کا مجاز نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ چاہے گا تو کسی کے بارے میں بتائے گا کہ آمنہ کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں, اکاؤنٹ نمبر کتنا ہے, اور ریزیڈنس نمبر کیا ہے, ID نمبر کیا ہے, وہ ساری چیزیں وہ ود ہولڈ کریں گے, اپنے پاس FBR رکھیں گا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا نیا ہتھیار آ جائے گا FBR کے ہاتھ میں, کہ انہوں نے اگر پھر باتیں کرنی ہیں تو لوگ پھنسائے جائیں گے, جو پھنسیں گے ان کے ساتھ مکا کرنا ہے تو ان کے لیے ایک بڑا آسان حل ہو جائے گا. دیکھیں, اب یہ شرط تو IMF نے پوری کروا دی. ایک مدت سے لوگ کہہ رہے تھے, تو جس طرح اپنا زرعی انکم ٹیکس لگانے کی بات ہوئی, ایک مدت کے بعد لگا, ابھی بھی اس کی وصولی شروع نہیں ہوئی, یہ بھی آیا ہے. دیکھیں نا, کہا جا رہا ہے کہ اربوں کروڑوں کے اثاثے لوگوں کے پاس باہر پڑے ہوئے ہیں, اور وہ کسی صورت میں بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تک تو ہم نے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے, لیکن اب تو IMF سر پہ بیٹھا نا, شام صاحب IMF جب سر پہ بیٹھے تو IMF کا کام کیا صرف یہ ایک لائن دینا ہے ان کو, یا پھر وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے گا کہ اس میں جو شفافیت ہے اس کو انشور کیا گیا ہے, کیونکہ کرپشن ایک بہت بڑا کنسرن ہے سارے معاملے میں. دیکھیں, ہم نا ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں, جو آج لاسٹ ملاقات واشنگٹن میں ہوئی تھی ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی
MD جو ہیں IMF کی، ان کے ساتھ وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ ایگری کر کے آئے تھے کہ جی ہر صورت میں ہم یہ فیصلہ اس دفعہ بجٹ کے بعد یہ کریں گے. تو فیصلہ تو آ گیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جی کیا اس سے اثاثے ڈکلیئر ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کس کا کتنا پیسہ ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم نا یہ FPR کے یہ آفیشلی بتایا گیا کہ FPR جو ہے نا وہ مجاز نہیں ہوگا. مطلب FPR کے پاس تو انفارمیشن چلی جائے گی نا. وہ ڈکلیئر جب اثاثے کریں گے میرے اور آپ کے سامنے تو نہیں کریں گے, پبلک میں اخبارات میں تو نہیں ڈکلیئر کریں گے. وہ تو اپنا جس کو کہتے ہیں وہ جو فل کریں گے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن اس میں دیں گے. اس کے بعد وہ اپنے پاس رکھ لے گا, جب ضرورت ہوگی تو پیش کیا جائے گا, وہ دیکھیں. لیکن ایک جو اچھی بات ہے نا اس سارے معاملے میں وہ ہے ہم نا وہ خبر یہ ہے کہ جو FIA نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا کیسز, دیکھیں جتنے ہمارے UAE میں بڑے بڑے لوگوں کے پیسہ وہاں انویسٹ کیا ہوا ہے, ہم نے UAE کی گورنمنٹ کو کئی مرتبہ حکومت پاکستان نے کہا کہ جی پاکستان کے لوگ جنہوں نے ریئل اسٹیٹ میں کرپٹ پیسہ لگایا ہوا ہے ان کی ہمیں ڈیٹیل بتائیں, تو انہوں نے منع کر دیا تھا. لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے FIA نے بڑا باریک کام کیا کہ ایئرپورٹ پہ جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے جن کے پاس ریزیڈنس ہے UAE کی نا, انہیں ان کا کیا کہتے ہیں انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنا ریزیڈنس دکھاتے ہیں پرمنٹ تو وہ چلے جاتے ہیں. ان کی ڈیٹیل آہستہ آہستہ انہوں نے اکٹھی کرنا شروع کی اور آج پتہ چل رہا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں بے شمار جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا کہ 2 ملین ریال سے زیادہ درہم سے زیادہ جنہوں نے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اپنا UAE کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں, وہ کون لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ان کو ہوئی ہے. اب وہ پاکستان میں آیا کریں گے تو ظاہر ہے ان سے سوالات پوچھے جائیں گے, ڈھنگ طریقے سے پوچھے جائیں گے تو بہتر ہے. لیکن ایسے بھونڈے طریقے سے نہ ہو کہ ایک سگنل میسیج چلا جائے انویسٹر کے لیے دنیا میں کہ جی پاکستان میں پھر وہی کام شروع ہو گیا. تو میرا خیال ہے اس کو ڈھنگ طریقے سے کرنا پڑے گا. ہاں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گریڈ 17 سے 22 تک کے لوگوں کے جو ہے نا وہ اثاثے کروڑوں اربوں روپے ہم کیسے بن گئے. تو جب سوال پوچھا جاتا تھا تو یہی ہمارے MNAs MPs پروٹیکٹ کرتے تھے, نہ اپنا بتاتے تھے نہ ان کا بتانے کی ضرورت پیش آتی تھی. تو میرا خیال ہے اب پبلک کا پریشر تو ہے. رائٹ آف انفارمیشن 2017 کو کہتا ہے جی جو انفارمیشن مانگی جائے دی جائے وہ دی جائے گی. اب دیکھنا یہ کہ FPR پہ حکومت کا کتنا پریشر ہوگا, سول سوسائٹی کا, میڈیا کا کتنا ہوگا کہ بھی آپ کے پاس انفارمیشن تو آ گئی ہے لیکن ہمیں بتائیں تو صحیح نا. گریڈ 22 کا آدمی لیکن کسی حد تک ایک روک تھام تو ہوگی کرپشن میں. اس نے ہاں نہیں ایک ڈر تو خوف تو آنا ضرور پیدا ہوگا آئندہ کے لیے. ہاں یہ ایک اور بات ہوگی کہ پہلے جو اثاثے اپنا کیا کہتے ہیں سرکاری افسران اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے نام کرتے تھے, اب شاید فوری طور پہ یہ کام نہیں کریں گے, وہ رشتہ دار ڈھونڈیں گے کہ آمنہ شام کو ڈھونڈا جائے, کسی اور کو ڈھونڈا جائے, ان کے نام کیے جائیں. تو یہ ہے کہ پھر جی ہاں وہ پھر یہ ظاہر سب پہ تو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے میرے نام کریں تو میں مکر جاؤں کہ جی مجھے تو آپ نے دیا ہی نہیں. تو یہ ایلیمنٹ بھی اپنی جگہ رہے گا. لیکن فوری طور پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ یہ لوگ جو سرکاری افسران ہیں یہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے. جب ڈکلیئر کرائیں گے نئی جو اب انہوں نے جس کو کہنا چاہیے ڈیلز ہوں گی ان کے مطابق پیسہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا, پھر تیسرے ہاتھوں سے ہو کے پھر ان کے پاس آئے گا. لیکن ساری دنیا میں اب سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ہمنا اس بات پہ چلتی ہے کہ بینک اکاؤنٹس کوئی بھی مانگے نہیں بتا سکتے ہیں. برطانیہ میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے لیکن ان کے آپ ورجن آئلینڈ میں چلے جائیں پیسہ لے کے کروڑ روپے اربوں روپے لے کے چلے جائیں کرپٹ پریکٹسز نو کوشچن آس. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیمن آئلینڈ میں آ کے جمع کروا دیں, ورجن آئلینڈ میں کروا دیں, کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے. تو یہ ساری دنیا نے رکھا ہوا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ آیا ہوا, اور خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ میں تو بہت زیادہ ہے. اس طرح باقی کچھ ممالک ہیں یورپ کے وہاں پہ بھی پریکٹس ہیں. لگزمبرگ دوسرا ملک ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے چھوٹا سا, ساری دنیا کا پیسہ جو ہے کرپٹ پریکٹسز لوگوں نے پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈر خوف پیدا ہوگا اور پھر یہ بہت جب پریشر بڑھے گا آپ کا میرا کہ جی گریڈ 22 کے بندے جو پچھلے سال انہوں نے کتنا پیسہ کمایا ان کے اثاثے کیا ہے کم از کم 10 15 20 لوگوں کو ہی بتا دیں تو میرا خیال ہے دباؤ آئے گا تو حکومت کچھ نہ کچھ حوالے سے کرے گی. جی ان کی خبر. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب, اس پہ آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر مزید بات کریں گے. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کی دوستی عداوت میں بدل گئی ہے. خاص طور پر ایلون مسک کی جانب سے سیاست میں انٹری مارنے اور امریکہ پارٹی نام سے نئی سیاست جماعت شروع کرنے کا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ بہت برہم ہیں. ٹرمپ نے اس اقدام کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ مسک کی کمپنیز کو دی جانے والی اربوں ڈالر کی وفاقی سبسڈی بند کر دی جائے گی. ٹرمپ اور مسک کے درمیان بڑھتے اختلافات نے ریپبلکن پارٹی کو بھی پریشان کر دیا ہے جو 2026 کے مڈ ٹرم انتخابات میں اپنی اکثریت بچانے کے لیے فکر مند ہے.
ایلون مسک نے ایک صارف کے سوال پر ٹرمپ سے اختلافات کی وجہ امریکی بجٹ خسارے میں اضافے کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ خسارہ $2.5 ٹریلین تک لے جانا ملک کو دیوالیہ کر دے گا۔ مسک نے یونی پارٹی کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کیا یہ سیاسی لڑائی امریکہ میں ایک نئے پاور شفٹ کا آغاز ہے اور اس میں کون کامیاب ہوگا؟ اسی پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر ہما بقائی، انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس ہاؤس ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 435 ہیں، ہر 2 سال بعد یہ منتخب ہوتے ہیں۔ اب ان کی نظر ایلون مسک صاحب کی جو نظر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں جمی ہوئی ہے 2 سے 3 سینٹ کی سیٹس پر، اور وہ کہہ رہے ہیں 8 سے 10 ہاؤس ڈسٹرکٹس میں سے ہم نے سیٹس جو ہیں وہ توڑنی ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ آپ واقعی کامیاب ہو جائیں گے اپنے پلان میں؟ ایلون مسک اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے اور ایک جو نئی پارٹی آئی ہے وہ کس حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے ان فیوچر؟ اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو 2024 کی ان کی فنڈنگ تھی ریپبلکنز کی، وہ موجب بنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس جانے کی۔ اس بات پہ تو ایک فارگون کنکلوژن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ ڈوئل پارٹی سسٹم جو ہے، 2 پارٹی انتخابات جو امریکہ میں ہوتے ہیں، یہ کوئی 160 سالوں کی ٹریڈیشن ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آج یا کل کی بات ہے، تو ان کو ڈسٹرب کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن امریکن الیکشنز میں، امریکن 2 پارٹی سسٹم میں، امریکن کانگریس اور سینٹ میں اس طرح جگہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے ٹی پارٹی کے نام سے بھی ایک پارٹی امریکن الیکشنز میں سمجھیے سامنے آئی تھی، اینڈ دین اٹ ڈائیڈ ڈاؤن لائک اے ببل۔ تو میں سمجھتی ہوں ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ ایلون مسک واقعی کوئی امپیکٹ کر پائیں گے۔ کیا ریپبلکنز ٹربل میں ہیں؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریٹنگز ڈاؤن ہیں تواتر کے ساتھ؟ کیا ان کو 2006 میں ان کے ہاتھ سے ہاؤسز نکل سکتے ہیں؟ یہ سب ریئل باتیں ہیں۔ اب یہ ہاؤسز نکل کے ڈیموکریٹس کے پاس جائیں گے یا کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انٹر ہوگی، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ دیکھیے ایلون مسک جب آئے تھے نا تو ان کے آنے سے بھی لوگ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے۔ جو ان کا کردار رہا تقریباً 1 سال ٹرمپ کے ساتھ، اس میں بھی لوگوں کو سیریس ریزرویشنز تھیں۔ لیکن یہاں پر ان کو ایج یہ مل رہا ہے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں لیوریج یہ مل رہا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ صاحب تھے، جو جس بیس پہ، جن سلوگنز کے بیس پہ انہوں نے اپنی کیمپین کی تھی، جو الیکٹ ہو کر آئے تھے، ان کی بہت سی پالیسیز جو ہیں وہ اس کے متضاد ثابت ہوئی ہیں جو انہوں نے اعلانات کیے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ایج ان کو حاصل ہے؟ ہاں، لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس کا ایج ایلون مسک کو جائے گا؟ کیونکہ ایلون مسک تو ان کے ساتھ کھڑے تھے، 1 سال تک ساتھ کھڑے رہے، ڈیفینیٹلی، اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی پرسنل ایشو آیا ہے جس کی وجہ سے یہ فال آؤٹ ہوا ہے۔ تو اس کا فائدہ ڈیموکریٹس کو زیادہ ہونا چاہیے نا، بنسبت ایک ایسی جماعت کو جو بالکل نئی ہے، انٹیسٹڈ ہے، اور کچھ ہی عرصے پہلے اس نے اپنا پورا ویٹ ٹرمپ کے پیچھے ڈالا تھا، جس کی وجہ سے آج امریکہ قدر مشکل میں ہے۔ تو جو ٹرمپ کی گرتی ہوئی ریٹنگز ہیں، اس کا فائدہ تو اصولاً ایز پر 2 پارٹی سسٹم ڈیموکریٹس کو ہونا چاہیے بنسبت ایلون مسک کو۔ بالکل، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی اتنا بڑا تضاد لائے پائیں گے امریکن الیکشنز میں کہ جہاں سے یہ 2 پارٹی سے 3 پارٹی یا ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کرنے لگے کہ ہاؤس کا کمپلیکشن کیا ہوگا۔ I largely think کہ 2006 کے جو ہاؤس کے الیکشنز ہوں گے وہ کرٹیکل ہوں گے، اور بہت اس بات کی سمجھے اشارہ ملتا ہے کہ ٹرمپ will lose out، ٹرمپ کمزور پریزیڈنٹ ہو جائیں گے 2026 اور ان کا جو بگ بیوٹیفل ٹیکس بل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا کنٹروورشل، اس پہ آپ کا کامنٹ؟ There's nothing big about it, there's nothing beautiful about it۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ بڑا پرو ایلیٹسٹ ہے۔ پھر ہیلتھ کیئر وہ کٹ کر دیں گے، ہزاروں امریکنز جو ہیں، غریب امریکنز، وہ بغیر ہیلتھ کیئر کے ہو جائیں گے، اور جو ان کو اسسٹنس ملتی تھی اسٹیٹ کی طرف سے وہ بند ہو جائے گی۔ تو یہ تو بڑا پرو ایلیٹسٹ سمجھیے پیراڈائم ہے جس کی ایلون مسک بھی مخالفت کر رہے ہیں، پورا امریکہ مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو امیروں کی آسانی اور غریبوں کی مشکل ہے، اور جس میں ان کا خیال ہے کہ امریکن اکانومی ٹیک آف کرے گی۔ امریکن اکانومی اسٹیبل ہوئی ہے، لیکن اس بات کی کوئی ہمیں اشارہ نہیں ملتا کہ گراؤنڈ پر انہیں اس کی سپورٹ حاصل ہے۔ اس کے آپٹکس بالکل اچھے نہیں ہیں، اور سائن بھی اس وقت اس لیے ہو گئی کیونکہ ریپبلکنز میجورٹی میں تھے۔ 2026 کے بعد سیریس کویسچنز اٹھ سکتے ہیں ان کی پالیسیز پہ، اور وہ ان کا فیلئر صرف ڈومیسٹک فرنٹ پہ نہیں ہے، ان کا
फेलियर इन सम वेज आपको फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे भी नजर आता है। जिन जंगों को वो रोकने की बातें कहते थे वो जंगें तो एक्सपैंड कर रही हैं। मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में आज हुटीज भी समझिए उसका हिस्सा बन गए, ईरान डिफाइंट है, प्यूटन डिफाइंट है, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। आज उन्हें ब्रिक्स के जो इजलास हुआ उसके बाद उन्हें ये कहना पड़ा कि जो अमेरिका के साथ के खिलाफ खड़ा होगा ब्रिक्स कंट्रीज के साथ, हम उन पे 10% और टेरिफ्स लगा देंगे। आई मीन जो ये आई विल पनिश एंड आई विल परसिक्यूट की जो पॉलिसी है ट्रम्प की, वो मुझे लगता है इन सम वेज इट इज बैक फायरिंग। तो उसमें इलॉन मस्क कुछ करे ना करे, ट्रम्प अपनी पॉलिसी से अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इन दी एंड ये जो आप अभी बात कर रही थी मिडिल ईस्ट पॉलिसी को लेके, ख़ास तौर पे जो गज़ा सीज़ फायर के हवाले से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, आज इजरायली प्राइम मिनिस्टर उनकी मुलाकात भी है ट्रम्प के साथ, तो आप समझती हैं कोई ब्रेक थ्रू होगा सीज़ फायर के हवाले से? देखिए, it's a very defiant country और very unpredictable। जहाँ सीज फायर की बात होती है उसके साथ साथ वो अपना जो बमबारी है वो पैलेस्टाइन पे बढ़ा देते हैं। जूं उन पे प्रेशर बढ़ता है कि वो कोई हल की तरफ जाएं, जंग बंदी की तरफ जाएं, तो वो तो मजीद जुल्म को बढ़ा देते हैं। तल अवीव के अंदर आज बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो वो हैं मगवी हैं, जो लोग कैप्टिव्स हैं, उनको आप वापस लाएं। उसमें से कुछ जो है वो मर आ भी गए। और कतर जो कोशिश कर रहा है, ट्रम्प जो कोशिश कर रहे हैं, दीगर अरब वर्ल्ड जो कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है कि कोई रोक डालने वाला नहीं है इजराइल को। आप देखिए वहाँ पे अब ये बात भी खबरें आ रही हैं कि जो इजरायली सोल्जर्स इस जुल्म का हिस्सा हैं, आज खबर थी उसने अपने आप को आग लगा दी, उनको मेंटल इलनेसेस हो रही हैं क्योंकि उनको डीह्यूमनाइज करके इतने जुल्म के लिए राजी किया गया है, जो अब उनकी मेंटल हेल्थ का इशू पर बन रहा है। और लार्जली ख्याल ये किया जाता है कि क्योंकि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं और जैसे ही जंग ख़त्म होगी उन्हें जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, तो एक नर्वसनेस सेट इन होती है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंदर जब जंग बंदी की बात होती है। और इसीलिए ट्रम्प ने ये बात भी की थी कि भाई जो इनके ऊपर केसेस हैं उनको हम ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज वो केसेस जंग बंदी की तरफ या अमन की तरफ बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो इस अमन को जुड़ा समझते हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ, और जिसको वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इजराइल उन्हें माफ नहीं करेगा, इजराइल भी उन्हें माफ नहीं करेगा, दुनिया तो नहीं करेगी। आई थिंक हम बहुत ट्रिकी सिचुएशन में। आपको पता है पहले भी ट्रम्प साहब एक दफ़ा बहुत गुस्से में आ चुके हैं जब ईरान के बाद दोबारा इजराइल ने शरारत करने की कोशिश की थी। तो वे होपिंग कि वाइट हाउस में जो ये मीटिंग होगी इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्हें रिस्ट्रेन कर पाएंगे, क्योंकि कोई और उन्हें रिस्ट्रेन कर नहीं सकता अलावा अमेरिका उनकी जंगी इमदाद बंद करे और उनसे ये जंग बंद कराए, तो ही ये जंग और ये जुल्म, ये जेनोसाइड, ये कत्लेआम बंद होगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब मौजूद थी। इंटरनेशनली क्या मामला चल रहे हैं उस पर बड़ा अहम तज्जिया उन्होंने पेश किया। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया बात तो बहुत करती है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, इस पे हम समिट्स भी देखते हैं, लेकिन जब बात आती है सुपर पावर अमेरिका की, वहाँ वो भी शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बच नहीं पा रहा। टेक्सास में हम देख रहे हैं कि तूफ़ानी बारिशों के बाद दरिया का बंद टूट गया। सैलाबी रैली में मरने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। अब तक जो फिगर्स रिपोर्ट हुए हैं वो 67 से भी ऊपर हैं। और ये बच्चे बता रहे हैं कि समर कैंपिंग के लिए यहाँ पर आए थे। बहुत से बच्चे लापता हैं जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और अभी वहाँ पर जो फुटेजेस जो मनाजिर आ रहे हैं वो एक तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, बहुत बड़ी तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ मजम्मतों के अलावा अमरीकी सदर के पास अल्फाज नहीं हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो सिर्फ हम अमेरिका में नहीं देख रहे, पाकिस्तान तो इससे बेहद मुतासर है। और हर साल ही हम देखते हैं कि मॉनसून जो है वो अपने वार करता है। पिछले 2 हफ्तों की अगर हम बात कर लें, इस साल 66 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं और 127 अफराद ज़ख्मी हैं। और नदी नालों की तुग़यानी ख़तरे की घंटी बजा रही है। पख्तूनख्वा और पंजाब ख़ास तौर पर मुतासर हुए हैं, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और मकानात की तबाही के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। PDMA ने 10 जुलाई तक मज़ीद सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी रखी है। अभी हमने देखा था कि अभी एक गम हमारा हल्का नहीं हुआ, और वो जिस तरह से डस्का फैमिली और वहाँ पर जो मर्दान के लोग थे, जब वो स्वात हम देख रहे थे, सयाह पहुँचे हुए थे वहाँ पर,
اور کس طرح سے وہ سیلابی ریلے کے نظر ہو گئے، وہ سب کے دلوں پر نقش کر گیا، ایک غم کا بادل چھوڑ گیا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس طرح کی تیاریاں ہمیں نظر نہیں آ رہی. آلدو کہ روزانہ رپورٹس آتی ہیں ورلڈ بینک کے حوالے سے بھی، کلائمیٹ چینج کے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، لیکن کیا اس حوالے سے جنگی بنیادوں پر کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. اس پر اپنی کامنٹ کا اظہار کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں جا کے. ہمیں اجازت دیجیے پروگرام سے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.